राख बनकर उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज्ज़िये तक। राख बन के उड़े हैं फ़लस्तीनी। आज इंकशाफ हुआ है कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइलियों ने जो बम मारे थे 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जनवरी 2025 तक के अंदर, उसके बकौल 3000 लोग जो हैं उनका कुछ अता पता नहीं है। और कुछ ऐसे बॉम्ब्स थे जिसपे मैं आपको अपने जब मेरा प्रोग्राम एंड होगा उसका उस पर डिटेल्स दूंगा। बहरहाल इंसानी अलमिया है कि 3000 लोग राख बन के उड़ गए। और जब उन पे वो बम गिरते थे, कहा यह जाता था कि उसका जो सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर जो था वो 3000 तक का गया हुआ था। तो सोचिए क्या दुनिया के अंदर ये मोरालिटी, अखलाकियात के लेक्चर्स लोग देते हैं। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट थी, इंसानी डेवलपमेंट थी, दर्दनाक डेवलपमेंट थी। हमारी जो सियासतें हैं वो सिर्फ जो है वो चार दीवारियों की हद तक महदूद है। आ जाते हैं उसकी तरफ क्योंकि मजबूर भी हैं हम कभी कभार। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट के फ्रेंड थे यानी एमिकस क्यूरे सलमान सफदर साहब को ये कहा कि जाइए इमरान खान साहब से मुलाकात कीजिए। और मुलाकात हुई। सलमान सफदर साहब जो उनके वकील भी हैं इमरान खान साहब के, मुलाकात करने गए, वापस आए, उन्होंने कहा कि मुलाकात मेरी हो गई है। और 3 घंटे तक मुलाकात उनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये मैंडेट दिया था कि जाके मुलाकात करके वो रिपोर्ट सबमिट करें। आज उन्होंने रिपोर्ट जो है 7 सफ़हात पर मबनी वो उसको जो है सबमिट करा दिया है। और देखते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। कल खबरें ये चली कि सलमान सफदर साहब ने ये एक बयान दिया कि जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कहा है कि वो ठीक है बिल्कुल। गालिबन हुआ ये था कि जब रिपोर्टर्स उनसे मुकालमा कर रहे थे तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि दिस इज़ अ प्रेजुडिस मैटर, या जो भी है कोर्ट के मामला हैं, आई विल सबमिट माई रिपोर्ट, मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा। फिर एक सहाफ़ी ने, क्योंकि जब इतनी सारी गुफ्तगू हो रही होती है, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया कि इमरान खान साहब की जो है सेहत कैसी है। तो उन्होंने फरमाया कि वो आपको पता चल जाएगा। तो उससे तासुर ये लगा कि शायद उनकी सेहत के वजह से चीज़ें जो है वो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उनकी चीज़ें ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी रिपोर्ट आई है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बाद हमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी पता चलेगा। खासतौर पर जब उनकी आंखों का इन्फेक्शन हुआ, पिम्स के अंदर उनका इलाज हुआ, और वो मेडिकल रिपोर्ट्स बाय द वे रीमा खानम साहिबा को मिल चुकी है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को मिल चुकी है। और तार साहब ने उसको कंफर्म भी कर दिया था। पिछले एक हफ्ते में कोशिशें की गई थी, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा रही थी, रजिस्ट्रार ऑफिस से रिक्वेस्ट की गई थी कि इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट्स हैं, जो उनकी मेडिकल के हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी हैं, वो उनकी फैमिली मेम्बर्स को मिले। दूसरा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग इस पर शोर मचा रहे हैं और आप और मेरी ज़िंदगी से भी उसका ताल्लुक़ है, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है, या नेपरा ने एक फ़ैसला किया, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सोलर पावर्स हैं या जो सोलर इंस्टॉलेशंस हैं, ये नेट मीटरिंग से ये नेट बिलिंग की तरफ आ जाए। यानी ये कि पॉलिसी आई 2015 में, आपने एक ग्रिड, आपने एक यूनिट प्रोड्यूस किया, आपने नेशनल ग्रिड को बेचा, और फिर नेशनल ग्रिड जो है आपको जो है उसमें टिट फॉर टैट करेगा। यानी ये कि आपने एक प्रोड्यूस किया तो वो भी आपको बदले में एक बिजली प्रोड्यूस करेगा, आपको वापस भेजेगा। उससे क्या होगा कि आपके बिलिंग में जो है कमी आ जाएगी। लेकिन कल नेपरा ने हुकूमती अवामी मफाद के अंदर, और आज अवैस लगारी साहब जो कि पावर डिवीजन के मिनिस्टर हैं, कैपिटल टॉक में बैठे हुए थे, एक बहुत ही फेमस शो है पाकिस्तान का, वहाँ पे उन्होंने फरमाया कि हमने इसलिए किया है, गरीबों के लिए किया है, क्योंकि उनके बकौल 3.5 लाख लोग ही तो हैं कि जो सोलर पावर इस्तेमाल करते हैं। उनके बकौल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज मीटिंग जो है बुलाई है, उन्होंने कहा कि कंसिडर किया जाए खास तौर पे उन प्रोज्यूमर्स के लिए। प्रोज्यूमर्स का मतलब यानी ये है कि वो जो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और यूनिट को जो बेचते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो उनके हवाले से ये है कि आप इस पर रिव्यू करें, रिव्यू फाइल करें और नेफ्रा के सामने कहें। और कहा कि जो एग्जिस्टिंग जो सोलर पावर यूजर्स हैं उनके हवाले से कोई रेगुलेशन ना की जाए और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि 7 साल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन नए जो लोग जो जाना चाहते हैं इसकी तरफ, उनके हवाले से ये कहा गया है कि जो पहले जो बिजली जो थी, जो उनको 26 रुपए में मिलती थी या 37 रुपए में मिलती थी, अब वो सिर्फ 10 रुपए में पर यूनिट के हिसाब से मिलेगी। तो ये एक इस हवाले से इस वक्त स्कैंडल मचा हुआ है और सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर तनकीद की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि हुकूमत की दोनों के इत्तेहादी समझे जाते हैं, उन सब की तरफ से तनकीद है, तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद है। लेट्स सी कि इसका क्या नतीजा निकलता है। तो ये मौजूआत हैं 2 क्रिटिकल हमने रखे हैं आपके सामने। हमारे साथ मौजूद हैं सबीन गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर बहरामन तंगी साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नेट मीटरिंग के वाले साहब नेट बिलिंग पे आप लेके जा रहे हैं, पहले आप 37 रुपए देते थे, अब वो जो है एग्जिस्टिंग जो लोग होंगे
جو کانٹریکٹس میں ہوں گے. ابھی آپ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ریویو کر کے ان کو 26 روپے میں لے آیا جائے. چلے وہ تو شاید کہیں نہ کہیں بچ گئے ہیں, لیکن جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اور جو سولر پاور کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک ایسی انرجی کے حوالے سے جو آپ کی ہی حکومت نے 2015 میں انٹروڈیوس کروائی تھی, تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے چیزیں بہتر ہو جائیں اور کم ہو جائے, کوئی کاربن ایمیشن نہ ہو, آپ کی حکومت اس پر پھر سے رول بیک کر رہی ایک طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ جب بھی کوئی ڈسکس کی میٹنگز ہوتی ہیں, سولرائزیشن کی میٹنگ ہوتی ہے, تو پرائم منسٹر صاحب کنسرن ہے ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے اور انڈسٹریز میں کے بارے میں, جو اس نے مطلب کہ بہت زیادہ پر یونٹ کی کمی جو کا اعلان کیا ہے. میرے خیال میں یہ انڈسٹریلسٹ کے لیے, ایکسپورٹر کے لیے, امپورٹرز کے لیے اور ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, اگر فرض کرے کسی وقت یونٹس کے پیسے بڑھ گئے ہیں, قیمت بڑھ گئی تھی کسی وجہ سے, کسی کی نااہلی کی وجہ سے, کسی کی مطلب کہ اپنی سیاست چمکانے کی وجہ سے, لیکن آج پرائم منسٹر کی یہ کوشش ہے کہ اگر جب پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو پروڈکشن بڑھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ مطلب کہ انرجی پاور کی طرح جانا چاہیے کہ کنزیومرز کو, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ مطلب کہ لوکل کنزیومر ہو, ڈومیسٹک کنزیومر ہو, ان پہ بوجھ کم سے کم پڑے تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, پرائم منسٹر صاحب ہے, اس میں بہت زیادہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر فرض کرے ان کو ریلیف دے دے تو اس کے لیے فائدہ ہوگا اور اس میں پروڈکشن نہیں, زیادہ لیکن ہوگا. میرا صاحب اس میں ایک ٹیکنیکل گلچ ہے نا. یہ تو نمبر ویسے ہی آپ کی حکومت نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ 3.5 سے 4 لاکھ کے آس پاس ہیں لوگ, اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے 4 کروڑ جو لوگ ہیں وہ نیشنل گرڈ سے لے رہے ہیں. 3.5-4 لوگ اپنی بجلی پروڈیوس کرتے رہے, آپ کو دیتے بھی رہے, اپنا یوز بھی کرتے رہے, ان کا ایک ڈیفیسٹ بھی آ رہا ہے, آنے دیجئے. لوگ اپنی طرف سے اس ملک کے اندر بہت سے پرائیویٹائز چیزیں تو لوگ خود سے کرتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ایک پالیسی بنا دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. اور ایک طرح سے وہ آپ پہ احسان بھی تو کر رہے ہیں نا کہ آپ کے نیشنل گرڈ پہ وہ اپنی بجلی کو بیچ بھی رہے ہیں. دیکھیے, میری بات سنیں, اگر پر اس کے نیشنل گریڈ پہ وہ اپنی بجلی سیل کرتے ہیں تو یہ بھی مطلب کہ جنرل ماسز کا فائدہ ہے اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے 2.5 کروڑ کی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی اور پاکستان مسلم یونین کی حکومت یہ ہے کہ وہ لوور سطح تک اس چیز کو لے جائیں تاکہ وہ جنرل ماسز اس کے مستفید ہو جائیں. نہیں, جو جنرل ماسٹرز کے لیے کوئی پالیسی ہے, ان کے گھروں میں آپ سولر پلانٹس لگوائیں گے؟ یہ دیکھیں, میری بات سنیں, اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت جلد اچھا آپ چلے یہ بھی ٹھیک ہے, دیکھیں گے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. میں سبین کو صاحبہ کے سامنے سوال کرتا ہوں. سبین کو صاحبہ, آپ کا کیا اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس پہ جو ہے ایک طرح سے مخالفت بھی, ہمیں یاد پڑتا ہے آپ کی دور حکومت میں آئی پی پی سے گفتگو شروع ہوئی تھی, ری نیگوشیٹ کیا گیا کانٹریکچوئل ٹرمز کو ان کے ساتھ. پھر ہم نے دیکھا کہ 2 سال پہلے بھی اس طرح کے احتجاج ہوتے تھے آئی پی پیز کے حوالے سے. ایک تاثر یہ آ رہا ہے یہاں پہ, ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ کامنٹس. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ ظلم ہے کہ ایک تو آپ پاکستان کی عوام کو بجلی فراہم نہیں کر سکتے ان کی ضرورت کے مطابق, اور جب لوگوں نے اپنے سولر پینلز لگا کے بجلی پروڈیوس کرنا شروع ہو گئے, اور نہ کہ خود یوٹیلائز کرتے تھے بلکہ نیشنل گرڈ میں بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع ہو گئے. اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے جو کہ اس سولر انرجی کو یوز کر رہا ہے, یوٹیلائز کر رہا ہے اتنی زیادہ تعداد میں. اب آپ آ کے ان کے اس طرح کی پالیسی لا کے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ان کو اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی ہیلدی پروڈکٹیوٹی جو ہے جس پہ وہ شیئر کر رہے تھے وہ نہ کریں. ایک تو آپ نے کچھ دیا نہیں لوگوں کو, اور لوگوں نے جب اپنے ہی فائنینشیل چیزوں کے فائنانس کے ساتھ چیزوں کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیے, تو اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کریں اور ان کو اس بات کی سزا دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کیوں ہو گئے. میں اس پالیسی کے خلاف جو ہے میرا بالکل احتجاج ہے کہ اس طرح کی پالیسیز نہیں بننی چاہیے, بلکہ آپ کو تو ان کو مطلب آپ ان سے لیٹ سپوز 35 روپے کی بجلی پر یونٹ لیٹ سپوز لے رہے ہیں اور آپ ان کو بیچ رہے ہیں 65 روپے کی. مطلب وہی چیز جو وہ آپ ان سے 35 کی لے کے 65 کی دے رہے ہیں, یہ ظلم ہے. اپریشیٹ کرنے کی بجائے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں, آپ الٹا ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. تو میں اس کا
اس پر احتجاج بھی کرتی ہوں، کنڈیم نہیں، بھی بہرحال کرتی ہوں. 37 روپے پر یونٹ کے حساب سے بجلی خریدی جا رہی تھی. اب جو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پرائم منسٹر کی انٹرونشن کے بعد 26 روپے پہ لے آئے. ایگزسٹنگ جو لوگ 10 ہیں، روپے ایگزسٹنگ جو کانٹریکٹ. آپ کو لگتا ہے، دیکھیں لے ہاں نہیں آئے ابھی، انہوں نے اس پہ بات چیت شروع کی کہ 26 روپے ہونا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے ہاں کہ 26 روپے نہیں ہوگا، یہ اچھا 10 روپے پہ ہی آئیں گے، یا لیٹ زیادہ سے زیادہ 2 روپے بڑھا دیں گے، 12 روپے. مطلب میں تو 26 روپے پہ بھی ایگری نہیں ہوں. اگر آپ بجلی ہم سے 26 روپے کی لے رہے ہیں تو ہمیں ریٹرن میں 26 سبھی روپے کی صاحبہ، ہی میری دیں اگر آپ میری پوری بات واپس. سنتی نا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو موجودہ جو کانٹریکٹس ان کے سائن ہو چکے ہیں ان کے لیے 26 روپے کر دی گئی ہے، لیکن جو نئے جو پروزیومرز آئیں گے ان کے لیے 10 روپے کا ریکمنڈیشن کی گئی ہے. بہرحال جی آپ اپنی بات جی کر جی رہے جی ہیں. جی بالکل. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. بہرحال بہرحال تنقید صاحب یہ بتائیے گا، یہ اس پر ٹھیک ہے آپ کی حکومت کا ایک فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی جو اتحادی سمجھی جانے والی، جس میں آپ بھی پہلے شامل تھے، پیپلز پارٹی، جن کی سپورٹ سے آپ کی حکومت کھڑی ہے، شہری ایوان صاحبہ نے اس کی مخالفت کی ہے. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے سندھ کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر، انہوں نے بہت سے کہا یہ جاتا ہے پروجیکٹ اس طرح سے انٹروڈیوس کروائے سولر پینل کے حوالے سے. ان کو کیسے منائیں گے آپ؟ دیکھیے، جہاں تک اتحادی جماعتوں کا تعلق ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس میں جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے اور وہ مختلف جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ وہ حکومت بڑھتی ہے، تو میرے خیال میں جب بھی کوئی فیصلے آتے ہیں وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو پارٹی حکومت میں یا جس پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ یک مشت بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے جائیں. اگر کسی وقت کسی جماعت کے لیڈرز یا کسی جماعت کے ایم این ایز، ایم پی ایس کو ریزرویشن ہوتی ہیں تو ہم بیٹھ کے ان کو ریزالو کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب انفرادی طور پہ ایسے فیصلے کرے جس سے اگر خدا نخواستہ کسی قوم کا نقصان ہو. تو مسلم لیگ نون کی حکومت میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ قوم کا نقصان چاہتے ہیں، لیکن اگر اپنے اتحادی جماعت کی کوئی ریزرویشن ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ریزرویشن کو ریزالو کر لیں، ان ایشوز کو ریزالو کر لیں اور ان کو شامل کر لیں ان فیصلوں میں. اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں عوامی فیصلے ہوتے ہیں، عوام کی فلاح بہبود کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، وزیر اعظم صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے اتحادیوں کو منا کے ان کو ساتھ لے جائیں گے، اور ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں چلے ہوگا. برحمت تنقید جو صاحب، یہ آپ کا پاکستان کے ایک اچھا، آپ کا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر زیادہ تر لگاتے ہیں، لیکن اس میں مڈل کلاس لوگ بھی یہ سولر پینلز لگائے ہیں انہوں نے. اور آج اویس لگائی صاحب نے ان کو بھی ایکنالج کیا، ان کی سروسز کو، جو کہ اچھی بات ہے، وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکسز جو ہے وہ سیلریڈ کلاس دیتی ہے. اگر آپ پاور کے معاملات کو، الیکٹریسٹی کے جو ریگولیشن کے معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے، لائن لاسز پر آپ لوگ کوئی پالیسیز بناتے، جو لوگ بل نہیں دیتے، جو لوگ استعمال کرتے ہیں مفت کی بجلیاں، ان کے خلاف کوئی پالیسی لے کے آتے، تو شاید کہیں نہ کہیں اس کے اندر عوام کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ مل جاتی اس طرح سے. کیونکہ آن فیس آف اٹ لگ نہیں رہا کہ اس طرح سے آپ کو کوئی اپروول ملے گی. لیکن میں آؤں گا سبیر صاحب آپ کی طرف، یہ بتائیے گا. چلیے دوسرے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. یہ عمران خان صاحب سے سلمان صفدر صاحب کی ملاقات اب ہو گئی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے طارق فضل صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات ممکن نہیں ہے. کتنی سنہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن بھی آتی ہے، وہ اپیلز بھی ٹیک اپ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، پھر ملاقات 8 فروری کے بعد ہو بھی جاتی ہے. رپورٹ انہوں نے سبمٹ کرا دی ہے. کچھ اطلاعات ہیں کہ کیسی ان کی طبیعت ہے اب؟ دیکھیں یہ تو سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے اس کے حوالے سے میں تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکوں گی، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا، اور ان سے متعلق جو اسٹیٹمنٹ گردش کر رہی تھی اس کا انہوں نے ڈینائی بھی کیا. یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. ہمیں تفشیش ہے کیونکہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی نہ فیملی کو نہ دوسری پارٹی رہنماؤں کو. آپ کی طرح مجھے بھی سپریم کورٹ میں جو جمع کرائی گئی رپورٹ ہے اس کا انتظار ہے، اور ہم اللہ نہیں، تعالیٰ سے لیکن امید کرتے ہیں. سمیر صاحبہ یہ چلے باڈی لینگویج دیکھ کے کل سلمان صفدر صاحب کی ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ خوش آئے ہیں، اور شاید اس سے گمان یہ پھیل رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی صحت اب ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے. اگر ہم ویسی ان کی باڈی لینگویج سے آپ یا میں یا کوئی بھی اسیس کرتا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت اچھی ہے اور وہ خوش آئے ہیں، تو یہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے، اچھی خبر ہے یہ.
چلے اس میں تنگی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے ان کے وکیل کی سلمان صفدر صاحب کی، سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز پہ آرڈرز پہ رپورٹ انہوں نے جمع کرا دی ہے، اب آگے اگر سپریم کورٹ آپ کو مزید حکم دیتی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تو موجود ہے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے 2 روز میں، ہفتے میں 2 روز، وہ ابھی تک اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اگر سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ڈائریکشنز آ جائیں گی تو کیا اب ملاقات آپ کرنے دیں گے؟ دیکھیے جیل مینول موجود ہیں، اور اس سے پہلے اگر مجرم قیدی 804 جیل میں ہے تو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، بہت بڑے بڑے لیڈر، بہت نامور لیڈر وہ جیل میں رہ چکے ہیں اور جوڈیشری مرڈر بھی ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملاقاتیں بھی ہوگی اور ملاقاتیں کرتی بھی ہیں، اور اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں وہ مجرم قیدی 804 کے ساتھ ہوئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ اس کی صحت کے بارے میں شوشے نہیں چھوڑتے ہیں، افواہیں نہیں پھیلاتے، تو سیاست کیسے کریں گے؟ آج آپ دیکھ لیں 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے کی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی والوں نے کیا کہا تھا کہ ان کو قتل کیا کروا رہے ہیں، ان کو بالکل موت تک قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن جب اس کی بہن نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور وہ جو باہر نکلی تو اس نے سٹیٹمنٹ کیا دیا، اس نے اپنے بھائی کے بارے میں کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کی، اور اپنے بھائی کی سٹیٹمنٹ عوام کے سامنے رکھ کے اس نے پاک فوج کے بارے میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہا، اور پھر جب اس کو روٹین کا چیک اپ تھا، آنکھ میں پرابلمز تھی، ان کو ایک بہترین ہسپیٹل لے گیا، وہاں پر اچھے ڈاکٹروں سے ان کے چیک اپ کروا دیا، معائنہ کروا کے اپنے جیل واپس لے گیا، تو اس پہ اتنے پی ٹی نہیں آئی یہ نے ٹھیک کتنی ہے، سیاست کی۔ یہ تاثر تو میرا تنگی صاحب یہ تو آتا ہے کہ کچھ افواہیں چلتی بھی ہیں، لیکن لیٹسٹ جو صحت کا مسئلہ تھا اس میں تو حکومت نے بھی کنفرم کر دیا نا کہ ان کی آنکھوں میں مسئلہ تھا، ان کو پپس لے جایا گیا، لیکن یہ خبر 4 دن بعد نہیں کنفرم دیکھیے، ہوتی ہے۔ یہ مجھے موقع دیکھیے میں آتا دیجیے ہوں گا۔ سبھی صاحب، آتا ہوں آپ کی طرف، جی آتا ہوں، جی دیکھیے میری بات سنیں، اس کو پمز ہسپیٹل میں ان کے معائنہ کروایا، ان کے چیک اپ ہو گئی، اور پھر جب اس نے وضاحت مانگ لی حکومت سے تو حکومت نے اس کا چیک اپ نہیں کروایا تھا، اس کا چیک اپ وہاں پہ ڈاکٹرز نے کروایا، تو پم ہسپیٹل کے رانا صاحب نے جو ای ڈی صاحب ہے وہاں پمز ہسپیٹل کی، اس نے وضاحت دی اور اس کے صحت کے بارے میں، اس کے چیک اپ کے بارے میں، ان کی ٹائمنگ کے بارے میں قوم کو بتا دیا، لیکن یہ قوم کے لیے اتنے اہم نہیں ہے۔ ایک روٹین کا چیک اپ، ایک مجرم قیدی 804 کی روٹین کا چیک اپ ہوتا ہے، تو اس میں کہاں سے یہ آگے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام اس مسئلے میں انوالو ہے؟ اس وقت پاکستان دہشت گردی نے لپیٹ میں لیا ہے، اچھا خیبر ٹھیک ہے، پختونخوا میں اس حکومت کی وجہ سے ٹھیک ہے، 80% وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، صحیح ہے، سبھی صاحب کی طرف آتا کو ہوں، آپ کا وقت آ گیا ہے۔ سبھی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ دہشت گردی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، عمران خان کی صحت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آپ لوگ کیوں زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں عوام کا؟ اچھا، میرے بھائی نے قیدی نمبر 804 کی کہا، قیدی نمبر 804 پاکستان کی عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، قیدی نمبر 804 ہمارا پرائم نہیں، منسٹر ہے پاکستان کا، صرف قیدی قیدی نمبر 804 نہیں، 804 مجرم قیدی 804 جو ہے وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ آج ہر گھر میں جو ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو جس قیدی نمبر 804 کی بات کر رہے ہیں، یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ فخر کا باعث ہے، اور بالکل اگر آپ ایک یہ حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے کہ جو قیدی ہے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ۔ اب ہائپ کون کریٹ کرتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے؟ میں بارہا ہر چینل پہ جا کے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہی ہیں جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ ایک دن مقرر ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، قانون کی طرف سے، کہ جی آپ اس دن فیملی پارٹی کے لوگ مل سکتے ہیں، تو آپ ملاقات کیوں نہیں کرواتے؟ آپ خود ہی ایک ہائپ کریٹ کرواتے ہیں، لوگوں میں غصہ کریٹ کرواتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل ہے کہ جب آپ فیملی سے نہیں ملنے دیں گے تو فیملی میں تفتیش ہوگی، وہ احتجاج کریں گے، سراپا احتجاج ہوں گے، تو آپ خود ہی ایک ہائپ کریٹ کراتے ہیں۔ اگر کسی ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے تو آپ ان کو فیملی کو ملنے دیں، اگر وہ بیمار ہیں یا فیملی سمجھتی ہے کہ وہ بیمار ہیں تو ان کو ملنے کا حق دیا جائے۔ آپ یہ جو سچویشن ہے خود اس کے ذمہ دار ہیں، خود کریٹ کرواتے ہیں، نہ کریٹ کروایا کر منگل کے دن ان کی ملاقات کروا دیا کریں، سب کا سب پوری پاکستان کی عوام کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ تو اور اب میرے بھائی نے کہا کہ قیدی سیاسی قیدی رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قید میں رہے ہیں، سیاسی قید میں، لیکن اس طرح سے جتنا ظلم، جبر
سیاسی قیدی کے ساتھ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا کہیں بھی. مجرم ہے. ڈر گئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ڈر گئے کسی ہیں، سیاسی قیدی سے اتنا جرم ڈر نہیں ہوا، گئے لیکن ہیں. آپ بہرحال تنگی کوئی صاحب ڈیل نہیں کر کے گئے، نہیں دیکھیں نا، کوئی ڈیل نہیں کر کے گئے، کرپشن اچھا نہیں ہے. ابھی میرے بھائی نے مجرم بولا تو مطلب اس طرح کے سخت الفاظ میں ان کے لیڈر کے لیے بھی بول سکتی ہوں، بٹ ہماری تعلیم اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک شائستہ سیاسی گفتگو ہونی چاہیے. وہ لیڈر ہیں، نہیں تو میں اس کو پھولوں کا ہار پورے پہناؤں. پاکستان کے لیڈر ہیں. دیکھیں میں نے نواز شریف کو ابھی تک مجرم نہیں کہا، میں نے نواز شریف کو ابھی تک کرپٹڈ بندہ نہیں کہا. میں نے ابھی تک نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہا کہ ان پہ کرپشن کے بڑے بڑے الزام ہیں، وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر باہر چلے گئے تھے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اب سارے کے سارے ٹھیک ہیں، ویل چیئروں پہ آ جاتے ہیں. ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے جو پوائنٹ از کلیئر، جو پوائنٹ آپ کا آ چکا ہے. لیکن آخری سوال محمود نقی صاحب یہ بتائیے گا، آج خواجہ افضل صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے بیان پر تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 51% پاکستان فوج میں پنجاب سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، 16.28% خیبر پختونخوا سے ہوتی ہے، 20.5 سندھ سے ہوتی ہے، 6.04 بلوچستان اور 2.5 آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. یہ پورا انہوں نے بریک ڈاؤن دیا، اچھی بات ہے، اور غالباً اچکزئی صاحب سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ نہیں دیا تھا، یہ غالباً کسی میڈیا ٹاک میں دیا تھا. تو خواجہ افضل صاحب ان کو کسی اور پلیٹ فارم پہ یہ بیان دے رہے تھے. دوسرا مجھے یہ بتائے گا کہ خواجہ افضل صاحب کی کچھ پرانی تقریریں بھی تو موجود ہیں اسی طرح کی. دیکھیے جہاں تک آج میں اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ سے شروع کرتا ہوں. اپوزیشن لیڈر آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ، او پی ٹی ایم کے بدبودار منظور کے ساتھ، اور وہ افغانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور میں آج کی سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاک فوج نے 2025 میں پاکستان کو بلندیوں پہ پہنچا کے آج میرے ہمسایہ ممالک، آج اسلامی ممالک اور آج پوری دنیا کی ترقی یافتہ ممالک پاکستان کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی مجرم قیدی 804 کے نمائندہ جو آج اپوزیشن لیڈر ہیں، اس اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ کی آج میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبان کاٹنا چاہیے جو میرے پاک فوج کو تقسیم کرنے کے لیے میرے پاک فوج کے شہداء کو اس نے یہ کہا تھا، وہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کی اس نے ناکام کوشش کی کہ پاک فوج 4 ڈسٹرکٹ تک نہیں، یہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں یہ بیان دیا ہے، یہ فلور آف دا ہاؤس میں بیان دیا کہ اور دیا ہے بیان. دیکھیے ایکسکیوز می، میں اس کی سٹیٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، میں نے فلور کی بات نہیں کی، میں نے اس کی سٹیٹمنٹ کی بات میں کرتا ہوں. اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن آج مجھے بتائیں کہ بلوچستان اٹھا دیں، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں. لیکن with all due respect sir, he was appointed by your own government, اور اسپیکر صاحب کی ان سے مل کے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. اگر وہ اتنی برے تھے اپوائنٹمنٹ نہیں کرتے ان کی. دیکھیے میری بات سنیں، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، اور ایک پھر اس عہدے کی، اس سیٹ کی ایک توقیر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اسپیکر صاحب نے اس کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تو وہ پاک فوج کے خلاف اسی طرح زبان استعمال کریں. کیا پاک فوج نیچرل ڈیزاسٹر میں اور مین میڈ ڈیزاسٹر میں آج پوری ملک کی خدمت کرتے ہیں؟ بالکل کرتی ہے. آج اپنے جوانوں کی شہادتی دیتے ہیں. آج ہم پاک فوج کی جو اس وقت یہاں پر پی ٹی آئی کے نمائندہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جو پی ٹی آئی کا یہاں ناکام سیاسی نابالغ چیف منسٹر ہے، وہ طالبان رجیم کا نمائندہ بن گیا ہے. یہاں پر دہشت گردی میں 80% اضافہ ہوا ہے. آج میرے پاک فوج کے شہداء کے بچے شہید ہوتے ہیں. بریگیڈیئر حسن کا ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، شادی سے 2 دن پہلے تیمور حسن، وہ شہید ہو کے سر پہ. نہیں بالکل، مجھے ٹائم دے دے، مجھے 1 منٹ دے دے، مجھے 1 منٹ دے دے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ زبان کاٹنا چاہیے مزید کہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے. بات یہ ہے کہ پاکستان فوج ہماری، ٹھیک ہے، ہماری زندگی ہے. اور آج خواجہ افضل صاحب نے پورا نمبر دیا، ڈیٹا دیا کہ 5 سالوں میں 3141 شہداء ہوئے ہیں، اور بالکل پاکستان افواج کی طرف سے، جس میں آفیسرز بھی ہیں. بہرحال یہ سب سے بڑا زیادہ ریشو ہے پوری دنیا میں پاکستان فوج کا. لیکن سمیر صاحبہ ٹھیک ہے، محمود خان اچکزئی صاحب آپ کی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی سپورٹ سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں. ڈسٹنس آپ کریں گے ان کے اسٹیٹمنٹ سے جنہوں نے فلور دا ہاؤس میں نہیں دیا، لیکن جو 4 ڈسٹرکٹس والا یا 4 ضلع کی اس طرح کی انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے؟
دیکھیں پاک فوج زندہ باد، ہم نے کبھی بھی پاک فوج پہ بات نہیں کی. یہ دہشت گردی کی بات کر رہے تھے تو ان کو نمبر زیادہ بہتر طریقے سے میں یاد بھی کروا دوں. آپ ذرا 3.5 سال کا عرصہ دیکھ لیں جس میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. کوئی بم دھماکہ ہوا، کوئی خود کش حملہ ہوا، کوئی بارڈر پہ کوئی چھیڑ خانی ہوئی، کوئی فضائی حملہ ہوا، کچھ نہیں ہوا 3.5 سالوں میں. کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہوئی. محرم جو بڑے پرامن طریقوں سے پورے پاکستان میں ہوا. کہیں بلوچستان کے اندر اس طرح سے خون ریزی نہیں ہوئی، دہشت گرد داخل نہیں ہوئے. 3.5 سال کا عرصہ تھا. 3.5 سال کے عرصے میں ایسا کیا ہو گیا کہ ہر جگہ دہشت گرد پھیل گئے ہیں؟ آج جو ہے اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا پرسوں، مطلب میرا دل رو رہا ہے. میں نہیں لیکن اس کے لیے پرائم منسٹر نے اعلان تو کر دیا نا کمپنسیشن کا اعلان تو کر دیا. ہر چیز کمپنسیشن نہیں ہے بھائی. انہیں کہو پی ٹی آئی کے لوگوں سے نظریں ہٹائیں اور ملک کی سالمیت کی طرف دیکھیں. یہ جو پولیس جو ہے وہ جو پکڑ دکڑ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھانے کے لیے، بھائی سیاسی جمہوری ممالک میں اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. چلیں انہوں نے تو سر پہ سوار کر لیا کسی خوف. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا سبین گل صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا سینیٹر بہرامند تنگی صاحب. آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں آئے. خبر دیتا چلوں کہ ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں. وہ جو کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی. پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، صوبائی جو ایپکس کمیٹی جس میں کور کمانڈر پشاور بھی تھے اور محسن نقوی صاحب بھی تھے اس کے اندر، اور چیف سیکریٹری کے پی بھی تھے. بہرحال پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کے بعد اچھی بات ہے. کوارڈینیشن کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے دونوں مل کے مشترکہ طور پہ وفاق اور صوبے مل کے اس پہ کام کریں گے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ امپاور کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشنز کو دیکھیں اور جو بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں جو کہ وفاق اور صوبے کا مل کے مشترکہ ایک پروگرام بنتا ہے، خاص طور پہ وہ ٹرائبل ایریاز جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں ان کے حوالے سے ان کی ترقی ہو سکتی. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن سیاسی باتیں سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت پولرائز ملتی ہیں، لیکن جب آپ اخبار پڑھتے ہیں اور جب پھر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اتنا شور شرابہ نہیں ہے. بہرحال آج کی دوسری سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ جیسے میں نے ابھی حوالہ بھی دیا کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وزیر اعظم، وہ گئے خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ، مسجد امام بارگاہ میں. وہاں پہ لوائقین سے ملاقاتیں ہوئیں، علماء اکرام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے شہداء کے لیے. اور اس میں مزید انہوں نے اعلان کیا ہے جو لوگ زخمی ہیں ان کے حوالے سے بھی کیا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انصاف کی انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے. بہرحال انصاف سے زیادہ ضروری اس بات ضرورت اس خبر کی ہے. بے شک ہماری انٹیلیجنس ادارے بہت ساری دہشت گردی کے واقعات کو ناکام بھی بناتے ہیں، اس کی بڑی خبر نہیں بنتی ہے کیونکہ وہ خبر، اور وہ بننی چاہیے خبر بائی دا وے. تو جہاں انٹیلیجنس ادارے، ہماری افواج، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں جہاں ناکام بنا رہے ہیں، وہاں پہ اگر ایک واقعہ ہوتا ہے بالکل یہ سانحہ ہے. اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ جو اس وجہ سے کچھ لیپسز رہ جاتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ کسی کا گھر نہ اجڑے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں.